बड़ा खौफनाक हादसा हुआ वाशिंगटन डीसी में, जिसमें एक आर्मी का हेलीकॉप्टर और एक सिविलियन पैसेंजर प्लेन जो है वो आपस में टकरा गए। तो मैं ये गैस कर सकता हूँ कि ये जो हेलीकॉप्टर का पायलट है ये ट्रेनी पायलट था। इतने बिजी एयरपोर्ट के ऊपर वो क्यों ये कर रहे हैं ट्रेनिंग, ये मेरी अकल से बाहर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एडवांस सिस्टम्स हैं एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के, वो अमेरिका में है। और फिर भी जब कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो उसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और परसों रात को एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ वाशिंगटन डीसी में, जिसमें एक आर्मी का हेलीकॉप्टर और एक सिविलियन पैसेंजर प्लेन जो है वो आपस में टकरा गए और फिर पोटोमैक रिवर में वो गिर गए और कोई सर्वाइवर नहीं था। 64 अफराद थे जो उस जहाज़ के अंदर थे और 3 मिलिट्री क्रू थे जो उस हेलीकॉप्टर के अंदर थे। कई चीज़ें मैं यानी लफ्ज़ जो हैं या टर्म्स जो हैं वो मैं एविएशन की नहीं यूज़ कर रहा ताकि आप लोगों को एक्चुअली समझ आ जाए कि हुआ क्या। देखें, ये कोई जो है ना, इसके ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। कल मैं बैठा हुआ था दफ्तर में तो मुझे लोग कह रहे थे कि जी एक्ट ऑफ टेररिज्म है, ये पता करें कि जी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो कोई मुसलमान था या काला था या कोई LGBT का मेंबर था। तो ये बेकार की बातें हैं। इस लेवल के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं और उनमें अब बहुत इनकी स्क्रीनिंग होती है। वाशिंगटन डीसी है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी वर्ल्ड का वो एक पावर हाउस है। वो जो 30-40 मील का रेडियस की जगह है वो पूरी दुनिया कंट्रोल करती है। तो उसको समझें ज़रा। अब आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या कि एक फ़्लाइट है जो टेक ऑफ हुई कैंसस एयरपोर्ट से और उसने आना था वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के ऊपर। और अगर आप कभी वाशिंगटन डीसी गए हैं या आपने देखा है तो ये मुझे याद है ज़िंदगी में जब मैं पहली बारी वाशिंगटन डीसी गया था, उस वक्त मैं कोई 23 साल का था। तो पोटोमैक के ऊपर मेरे दोस्त ने खड़ा करके मुझे कहा कि वो देखो रनवे है, वो देखो एयरपोर्ट है। और पोटोमैक रिवर के ऊपर हम खड़े थे और हम यही सोचते होते थे कि पायलट्स के लिए कितना मुश्किल है कि एकदम से वो डिसेंड करेंगे ब्रिज के बाद। ब्रिज के ऊपर आपको जहाज़ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर एक वाशिंगटन डीसी के जो एयरपोर्ट थे उसके ऊपर मेरे ख्याल 10 बजे रात को वो नो फ्लाई जोन भी हो जाते हैं या 11 बजे हो जाते हैं, क्योंकि वाइट हाउस है वहाँ पे और ऑब्वियसली उनके अपने इश्यूज़ हैं। बट इट हैपन्स टू बी वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, जो हुआ ये तो बड़ी अनहोनी बात है और यानी बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। और इस टाइम पे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देना जो है वो जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनके ज़ख्मों पे नमक चढ़ने के मुतरादिफ है। हुआ क्या कि जब ये जहाज़ आ रहा था, आपको मैं सुनाता हूँ जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ऑडियो है जो इस जहाज़ से और उस हेलीकॉप्टर वाले से दोनों से उनकी हुई। उन्होंने पहले दिन ही उसको रिलीज़ कर दिया। वो रिलीज़ कर देते हैं, वो हमारी सिविल एविएशन की तरह नहीं है कि ऊपर ही बैठे रहें और हम क्या सराहियाँ ही होती रहे नीचे कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, पायलट्स की और एयर ट्रैफिक की जो गुफ्तगू हुई वो सुने। Black Jack 3, proceed directly to Glebe. I need you to land. I need to have you exit the airspace. Can you go to Andrews? Black Jack 3, do you have any kind of like searchlight or maybe anything on board that would help? अब इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो उसने जहाज़ को जो आ रहा है उसको डाइवर्ट किया है रनवे से और उसने उसको कहा है रनवे 33 यानी 33 जो है उसके ऊपर तुमने लैंड करना है। अब जो पायलट हज़रात हैं ख़ास तौर पे जो इस एयरपोर्ट पे जा चुके हैं उनको पता है कि रनवे 33 जो है वो निस्बतन छोटा है और वो जो है बहुत हैवी ट्रैफिक होती है, क्योंकि जो दूसरा रनवे था वो उन्होंने टेक ऑफ के लिए रखा हुआ था, वहाँ से जहाज़ टेक ऑफ कर रहे थे। अच्छा, ये ब्लैक हॉक जो है ये एक कॉरिडोर जो है उनका राउट 4 उसको कहते हैं एयरपोर्ट के साथ है और राउट 4 के अंदर उनके दर्जनों हेलीकॉप्टर्स जो हैं उड़े होते हैं, एक सिर्फ ये नहीं था। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से उन्होंने वो कॉरिडोर बनाया हुआ है। कोई लॉ इन्फोर्समेंट के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, कोई एम्बुलेंसेस होती हैं, कोई पुलिस के होते हैं, जो भी है वो उनके हेलीकॉप्टर्स उड़े होते हैं।
تو کل میں نے سنا تو یوٹیوب پہ ایک صاحب بول رہے تھے کہ جی ٹی کیس کیوں نہیں چل رہا تھا, اس کا پائلٹ فٹیگ تھا, یہ تھا وہ تھا. تو میں ان کو اطلاعاً بتا دوں کہ ٹی کیس سسٹم جو ہوتا ہے ایئر کرافٹ کولیشن ایک سسٹم ہوتا ہے جو ہر کمرشل جہاز کے اندر لگا ہوتا ہے, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ وارننگ دیتا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی ایئر کرافٹ ہو. بلکہ ایڈوانس ٹی کیس سسٹمز جو ہیں وہ آپ کو مینیور گائیڈ بھی کرتے ہیں, وہ آپ کو بتائے گا ٹرن رائٹ, ٹرن لیفٹ, پول اپ, گو ڈاؤن, تاکہ آپ اس مناسبت سے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں جس میں حادثہ ہونا ہوتا ہے یا بچنا ہوتا ہے, تو ان چند سیکنڈ کے اندر وہ آپ کو ٹی کیس گائیڈ کرتا ہے. لیکن 1000 فٹ کے نیچے جو ہے, جب جہاز جو ہے وہ 2000 فٹ تک ہے تب تک تو ٹی کیس گائیڈ کر رہا ہے, 1500 پہ بھی گائیڈ کر رہا ہے. لیکن جب 1000 فٹ یا اس کے نیچے آتا ہے تو ٹی کیس سسٹم جو ہے وہ اس کو گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا, اور اس کی ایک خاص وجہ ہے. ٹی کیس سسٹم اس کو بلمپ ضرور دے دے گا کہ اب وہ بالکل لاک ڈاؤن ہے, شارٹ فائنلز پہ ہے جہاز, ڈسینڈ کر رہا ہے, لینڈنگ گیئر کھلا ہوا ہے, فلیپس کھلے ہوئے ہیں پورے اس کے, اور وہ آ کے زیرو ان کر رہا ہے, فیلڈ ان سائٹ ہے اب ان کے. تو اس وقت مے بی ٹی کیس جو نیچے لگا ہوا ہے وہ اس کو بلمپ دے رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی آبجیکٹ ہے یا ایئر کرافٹ ہے, اور وہ پائلٹ کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ اس نے ٹوٹل اپنا فوکس کیا ہوتا ہے اس کے اوپر, رن وے کے اوپر اس وقت, اور جہاں پہ لینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اور یہ کیوں بند ہوتا ہے؟ یہ اس لیے بند ہوتا ہے کہ جب آپ جہاز ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں آ جاتا ہے, جب ایئرپورٹ کا ٹاور جب اس کو کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے تو سٹی کا کنٹرول ٹاور ہے جس کو بتا رہا ہے, اس کے بعد فائنلی اس کو ایئرپورٹ کا کنٹرول ٹاور ہے وہ اس کو لے کے آ رہا ہے اندر, یا ایون سٹی کا بھی اگر لا رہا ہو, کوئی ایسی بات نہیں. تو وہ نیچے جہاز بہت ہوتے ہیں کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر, تو اگر ٹی کیس سسٹم اس پہ الرٹ کر رہا ہو تو وہ 10 جہاز جو کھڑے ہوں ٹنگ 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 وارننگز ہی دے رہا ہوگا کہ پلین 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 پلین, تو ٹرن رائٹ, ٹرن لیفٹ. تو وہ آپ کو باقاعدہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے, حادثے کا سبب بن سکتا ہے. تو وہاں پہ ٹی کیس بلو 1000 فیٹ جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو ملٹری وہیکلز ہیں, ملٹری ایئر وہیکلز ہیں, جیسے ہیلی کاپٹر ہے, یہ ہاک کا ہیلی کاپٹر تھا, ان کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے ADS-B آئی تھنک یہ اس کو کہتے ہیں, اور اس میں اپنا اس کا GPS ٹرانسپونڈر بھی ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ جو ٹرانسپونڈر اور یہ جو ہے یہ سگنل دے رہا ہوتا ہے ساروں کو, اپنی پریزنس کا بتا رہا ہوتا ہے, اور تاکہ اگر ایک اپروچنگ ایئر کرافٹ ہے, اس کے قریب ایئر کرافٹ آ رہا ہے, تو اس کو اگر اپنا ٹی کیس اس کا نہیں بول رہا تو اس کو ان کا سگنل جو ہے وہ آ کے وارننگ دے رہا ہے کہ ایئر کرافٹ ایک یا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بالکل کلوز ویسینٹی میں ہے. اچھا, یہ جو نارمل ہیلی کاپٹرز ہیں جو راؤٹ 4 پہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جو میکسیمم سیلنگ ہے وہ 300 فٹ ہے, یا 300 فٹ کے اوپر نکلتے ہیں, اور ان کے ایک سرٹن ڈسٹنس ہے, اس کے بعد جا کے اپنی ہائٹ جو ہے وہ ایئر ٹریفک سے انسٹرکشنز لینے کے بعد گین کرتے ہیں. 2 قسم کی فلائٹس ہوتی ہیں, جو ملٹری نارملی ہیلی کاپٹرز وغیرہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ VFR کر رہے ہوتے ہیں, جو کمرشل فلائٹس ہوتی ہیں وہ IFR کر رہی ہوتی ہیں, یعنی ایک انسٹرومنٹ فلائٹ, جسے IFR کہتے ہیں انسٹرومنٹ فلائٹ ریڈنگ کو, اور VFR جو ہے وہ ویژول ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسٹرومنٹ فلائٹ IFR جب آیا تو وہ تو اس نے لاک آن کیا ہوا ہے ILS سسٹم کو, وہ رن وے پہ لاکڈ ہے. جب اس نے اس کو کہا ایئر ٹریفک نے کہ تم نے رن وے 33 پہ لینڈ کرنا ہے, تو اس کی ایک اپروچ پیٹرن ہے, ہر رن وے کا ایک اپنا اپروچ پیٹرن ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہ آپ نے کہا وہ دیکھ لیا میں نے, اب میں جا رہا ہوں نیچے. اس کا ایک اپروچ پیٹرن ہوتا ہے, جو پھر آپ اس کی ونڈ ڈائریکشن وغیرہ ہر چیز وہاں پہ جو ہے ہیومیڈیٹی وغیرہ ان چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ایئر ٹریفک آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت یہ ونڈ ڈائریکشن ہے, یہ ونڈ کی سپیڈ ہے, یہ ہیومیڈیٹی لیول ہے, یہ ویزیبلٹی کا لیول ہے کہ آپ کو اتنے میل کی ویزیبلٹی ہے یا اتنے گز کی ویزیبلٹی ہے. تو اس کے لیے اس نے ایسٹ ورڈ مینیور کیا جہاز نے, اپنے رائٹ سے ہو کے اس نے آنا تھا اس کے اوپر, کیونکہ رن وے ہو سکتا ہے یوں کر کے الائنڈ ہو. میں آپ کو ایک رف ایگزامپل دے رہا ہوں اپنے ہاتھ سے. تو اس نے یوں کر کے ایسٹ سے اس نے اس کو اپروچ کیا, بالکل صحیح اپروچ تھی, نتھنگ رانگ ان دیٹ. اب یہ جو ہیلی کاپٹر والے بھائی جان ہیں, ان کا جو ٹرانسپونڈر تھا وہ بند تھا, جو سگنلز دے رہا تھا.
اچھا دوسرا یہ ویژولی فلائی کر رہا تھا. اب ٹرانسپونڈر کیوں بند تھا, یا اس کا کیا کہتے ہیں ADBS, آئی تھنک دیٹ از واٹ اٹ از کالڈ, وہ کیوں بند تھا؟ وہ اس وقت بند ہوتا ہے کہ جب یہ لا انفورسمنٹ والے جب فلائی کر رہے ہوتے ہیں, جب کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یہ اس کو سوئچ آف کر دیتے ہیں تاکہ یہ ٹریک نہ ہو کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں. تو جس کے اوپر یہ انہوں نے زوم ان کرنا ہوتا ہے اس کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے اوپر اس ڈائریکشن میں ہیلی کاپٹر آ رہا ہے یا کچھ آ رہا ہے. لیکن اس کی سیلنگ ہے, وہ سیلنگ 300 فٹ کی ہے, اس کو 300 فٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا. اس ہیلی کاپٹر نے 6 دفعہ کورس بدلا اپنا, جب اس نے ٹیک آف کیا اس بعد 6 دفعہ کورس بدلا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, مجھے جو لگ رہا ہے, میں کیونکہ واشنگٹن سے نہیں ہوں, میں ابھی FAA کی فائنڈنگز آنی ہیں, ایگزیکٹ فائنڈنگز آنی ہیں, تو جب تک وہ نہیں آتی ہم وی کین اونلی گیس. تو میں یہ گیس کر سکتا ہوں کہ یہ جو ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہے یہ ٹرینی پائلٹ تھا, اور جو اتنی باری کورس چینج ہوا اور اس نے کورس چینج کیا تو یہ ٹریننگ کر رہا تھا. اور یہ جو ٹرانسپونڈر آف کیا تھا یہ روٹین ایک اس کا فلائٹ ٹریننگ ماڈیول تھا. اب وہ اتنے بزی ایئرپورٹ کے اوپر وہ کیوں یہ کر رہے ہیں یہ والی ٹریننگ, یہ میری عقل سے باہر ہے. یہ ان کو کسی اور جگہ پہ کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال وہ میرا خیال ہے کہ اور کوئی اس سے ایکسپلینیشن بنتی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ گیا. اب اس کو ایئر ٹریفک نے کہا کہ ڈو یو سی دس ایئر کرافٹ, اس نے ایئر کرافٹ کا سیریل نمبر بتایا تو اس نے اس کو افرمیٹیو کہہ دیا, اس نے کہا ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ہیومن ایرر ہے, یہاں پہ آ کے مشین کی غلطی نہیں ہے, یہاں پہ ہیومن ایرر ہے. وہ اس لیے کہ واشنگٹن DC رات کے وقت جگمگا رہا ہوتا ہے, اور یہ جو پرٹیکولر ایریا یہاں پہ ہر قسم کی لائٹ ہے, لال ہے, نیلی ہے, بلو ہے, گرین ہے. ہر وقت لائٹس جل رہی ہیں, نیونز جل رہی ہیں, سب کچھ جل رہا ہے. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ اس نے آبجیکٹ سمجھا یہ ہے, جبکہ آبجیکٹ جو ہے وہ ادھر ہے. اچھا اسی وقت ایک ایئر کرافٹ ٹیک آف کر رہا ہے, وہ جو پچھلے رن وے سے جس کو ڈائیورٹ کیا تھا اس فیٹل ایئر کرافٹ کو ایئر ٹریفک نے کہ تم رن وے 33 پہ آ جاؤ, دوسرے پہ نہیں, تو دوسرے رن وے سے جہاز ٹیک آف کر رہا تھا. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ وہ جو ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ہے اس نے اس جہاز کو دیکھا اور اس نے سمجھا کہ یہ اس ٹریفک کے متعلق مجھے الرٹ کر رہا ہے, اور اس نے کہا کہ یس آئی سی اٹ, اور اس کے 10 سیکنڈ کے بعد وہ آپس میں ٹکرا گئے اور نیچے گر گئے پوٹومک میں. جو ایروپلین ہے وہ تو بیچارہ اب اس کے تو 3 حصے ہو گئے, اور وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ الٹا ہو کے گرا نیچے, اور فریزنگ واٹر تھا, وہاں پہ ٹھنڈ ہے, اور اس پانی کے اندر اس وقت تو برف بھی جمی ہوگی. میرا خیال ہے کم از کم 3-3.5 میٹر تو گہرا ہوگا وہاں سے وہ پانی جو ہے, اور اس کے اوپر آپ سمجھیں کہ آئس بھی جمی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, -1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوگا. تو اگر کوئی بیچارہ بچہ بھی ہوگا تو وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا تھا اس ٹھنڈے پانی کے اندر. اتنی ٹھنڈ ہے وہاں پہ کہ 10 دن پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اوٹ ٹیکنگ ہونی تھی اور وہ اوپن میں ہونی تھی وہیں پہ اسی ایریا میں, تو وہ انہوں نے کینسل کر دیا, اس کو انڈور کر لیا کیونکہ اٹ واز سو فریزنگ کولڈ اوور دیئر. تو بہرحال ریسکیو آپریشن ہوا اور بڑی سوئفٹ انہوں نے کیا اور بڑی تیزی سے کیا, بٹ انفارچونیٹلی اس میں کوئی بچ نہیں سکا. اب دونوں کے ٹرانسپونڈرز جب ملیں گے, بلیک باکسز ملیں گے, CVR ڈیٹا ملے گا تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا. بٹ یہ ایک مور اور لیس یہ ہم گیس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہیومن ایرر ہے اور وہ ہیلی کاپٹر والے کا ایک ایرر لگ رہا ہے. اچھا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں جو لوگ ڈر جاتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف امریکہ میں پچھلے سال جو ہے 10.2 ملین ٹیک آفس ہوئے ہیں اور لینڈنگز ہوئی ہیں, 10.2 ملین. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ لاسٹ ان کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ تقریباً 15 سال پہلے ہوا تھا, جس میں 50 یا 52 افراد جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے تھے. تو اتنے سال ایکسیڈنٹ فری, اتنے زیادہ ٹریفک کو مینیج کرنا کہ ہر وقت ان کے اسکائی میں میں ایوریج بتا رہا ہوں 60-70 ہزار جہاز ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یعنی آن اے بزی ڈے اور وٹ ایور. اور وہاں پہ بہت سے جہاز ایسے ہیں جیسے آپ سمجھیں کہ جو فارم لینڈس کے اندر ہوتے ہیں,
وہ آپ کو اس ٹریفک میں رپورٹ بھی نہیں ہو رہے ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو فارمرز ہیں جو یہ اڑاتے ہیں اپنے جہاز کراپس کو سپرے کرنے وغیرہ کے لیے, تو وہ منیمم الٹیٹیوڈ پہ اڑ رہے ہوتے ہیں, 2000 فٹ کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں, 1500 کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم سرکٹ ہائٹ نارملی اس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ 1000 بھی ہوتی ہے, کہیں 1500 ہوتی ہے, کہیں 2000 ہوتی ہے اس کی سیلنگ. تو اس میں وہ بار بار ایئر ٹریفک کو رپورٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ نہ میں نے ٹیک آف کرنا ہے, میں نے لینڈ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کیونکہ ایئر ٹریفک از آلریڈی اوور ورکڈ اینڈ اوور بزی, اور وہ ہزاروں جہازوں کوآرڈینیٹ کر رہا ہے. تو وہ سارے کے سارے اس الٹیٹیوڈ سے اوپر اڑ رہے ہیں جہاں پہ یہ فارمر نے ٹیک آف کیا اور پھر لینڈ کر گیا. تو یہ رپورٹ بھی نہیں ہوتا. تو آپ سمجھیے کہ تعداد کتنی ہوگی جو ایئر ٹریفک کی وہاں پہ تعداد ہے. ہاں, اس کا ہوگا, یہ ضرور ہوگا کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی, اور اس انویسٹیگیشن میں نیا لائحہ عمل بنے گا. کیونکہ ایویشن میں جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کو ایک لرننگ ایکسپیرئنس کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ اس میں ایگزیکٹ پروب کریں, صحیح معنوں میں پروب کریں, وکٹم بلیمنگ نہ کریں یا بلیم شفٹ نہ کریں, ایسی کوئی چیز نہ کریں تاکہ آئندہ ایئر ٹریول کو مزید سیف بنایا جا سکے. سو اٹ از اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. اٹ لکس لائک اپیئرس ٹو بی ہیومن ایرر. اور کیونکہ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو ایڈوانس سسٹمز ہیں ایئر ٹریفک مینجمنٹ کے, وہ امریکہ میں ہیں. جو موسٹ ماڈرن ایئر کرافٹس ہیں یا ایئر کرافٹس کی ایکوپمنٹ ہے, ایویونکس وغیرہ ہیں, وہ امریکہ میں ہیں. جو بہت خوفناک ٹریننگ ہوتی ہے, دبا کر جو ٹریننگ ہوتی ہے, وہ امریکہ میں پائلٹس کی ہوتی ہے, چاہے وہ سیولین پائلٹس ہیں, چاہے وہ ملٹری پائلٹس ہیں. اور پھر بھی جب کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس میں بہت فیکٹرز ہوتے ہیں, کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا. اینڈ وین ایور این انسیڈنٹ لائک دیٹ ہیپنس دیر از اے سیریز آف ایونٹس. وہ سیریز آف ایونٹس کیا ہیں وہ ابھی ہمیں نہیں پتا. تو اس پہ کیا سرائی کرنا اور یہ کہنا کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے, وہ مجھے نہیں پتا. لیکن اس وقت جو ہے اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی. سو اسٹے ٹیونڈ. اس پہ جیسی کوئی نئی انفارمیشن آتی ہے I'll share with you. But meanwhile, we feel in our prayers for the victims and their families. اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے. آمین.